औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 पारा पढ़े हम और सूरह फतह, और हम उसको मुकम्मल कर चुके हैं। बस वो जो मिसाल दी गई है सहाबा इकराम की, उसके ऊपर बात हो रही थी कि ये जो पौधे की मिसाल दी गई है कि पहले उसने एक कोम्पल निकाली, फिर उसको तकवीयत मिली, फिर वो थोड़ी सी सख्त हो गई और फिर अपने तने पर खड़ी हो गई, यानी अब मेच्योर हो गई। तो ये सारे दावत के मरहले हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उन्होंने एक छोटा सा बीज बोया और वो अकेले थे उस वक्त, फिर उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान होने लगे, यानी छोटी छोटी कौंपलें निकलने लगी, लेकिन वो वीक थी बहुत ज्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद में बढ़ने लगे और अब एक क्या हुआ, सीसा पिलाई की दीवार बन चुके हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुशी होती है, ये उनकी मेहनत का समर है, जैसे किसान को खुशी होती है देख के जब उसकी फसल मैच्योर हो जाती है। लेकिन काफिरों के दिल, उनके दिलों पे तो मूंग दलती है, वो तो जलते हैं इस चीज के ऊपर कि ये छोटी सी तहरीक जो उठी और हमने पूरी कोशिश की इसको दबाने की, आज मुसलमान इस काबिल हो गए हैं कि हमें उनके साथ अग्रीमेंट करना पड़ा। सो आगे आते हैं जी, सूरह हुज्जरात। अब इसका एक बैकग्राउंड पहले देखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मदीना के अतराफ के जो बद्दू थे, बद्दू कबाइल, वो इस्लाम में दाखिल हुए तो वजह सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से मरूब हो गए थे, मगर इनके दिलों में ईमान अभी रचा बसा नहीं था। इनकी तरबियत भी नहीं हुई थी क्योंकि ये मदीना से दूर भी थे, और इनके अंदर एक गलतफहमी पैदा हो गई थी कि उन्होंने मुसलमानों पर और खास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा एहसान किया इस्लाम कबूल करके। तो जब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने आते थे तो आगे बढ़ बढ़कर अपनी राय और मशवरे भी देते थे। आवाजें इनकी रसूल की आवाज से ऊंची हो जाती थी। और फिर इनकी ख्वाहिश थी कि जब ये मदीना आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम काज छोड़ कर इनसे मिले। और फिर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों के बाहर जाके आवाजें निकाला करते थे, आवाजें दिया करते थे कि या मोहम्मद निकलिए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो उसके ऊपर ना ये सूरत फिर नाजिल हुई। सूरह मोहम्मद में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत एहतराम और उनके ऊपर ईमान की बात पढ़ी। सूरह फतह में हमने ये देखा कि रसूल के मिशन में उनका साथ दो। और सूरह फतह में जो ताबीर आई है कि मुसलमान काफिरों पर सख्त होते हैं और आपस में नर्म होते हैं, ये उसकी ताबीर है कि रसूल से मुसलमानों का ताल्लुक कैसा होना चाहिए और आपस में बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो वो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और हमारे लिए एंडलेस टाइमलेस सॉरी लेसन है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै यदै यदैयिल्लाह व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे कदम ना बढ़ाओ। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वो सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि रसूल के आगे कदम ना बढ़ाओ, पीछे चलो, उनके उनके लीडर मत बन जाओ मामलात में। वो फैसले पहले देखो कि इसमें हमारे पास किताब में और सुन्नत में क्या रहनुमाई है, पहले ये चीज देखो। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और रसूल के अहकामात के ताबे करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो। और ना, यानी आवाज नबी जब तुम रसूल की महफिल में बैठे होते हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बात कर रहे होते हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से ऊंची हो जाए। यानी रसूल का मकाम और मर्तबा यहाँ पे वाजे हो रहा है। और उस वक्त तो ये बात थी, तो आज कैसे होगी, आज हम इस हदीस पे इस कॉल पे कैसे अमल करें कि आज भी हमारे सामने जब अहदीस पेश की जाती हैं तो फिर एकदम से ना कहें कि ये तो नहीं, मैं नहीं मानती, ये हदीस नहीं है, नहीं ऐसा ना करें, चुप कर जाएं। बाद में अपनी तहकीक जरूर कर लें, लेकिन उस वक्त फौरन मत कहें कि नहीं ऐसा नहीं है। वैसे अभी आपको पता है किस तरह की चीजें हो रही हैं कि बहुत सारी चीजों को हदीस और कुरान के अकवाल बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। लेकिन ये है कि एकदम से अगर आपस में बातचीत हो रही है तो वो ना करें, ये बदतमीजी के जुमरे में आ जाएगी बात। और ना नबी के साथ ऊंची आवाज से बात करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। यानी रसूल से तुम बात कर रहे हो, तुम्हें उस उनका मर्तबा पता होना चाहिए। आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फास्ट फ्रेंड हैं। फातिमा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बेटी हैं। हजरत अली कितने करीबी, हजरत हमजा उनके चचा हैं। लेकिन बात कैसे करते हैं उनसे, या रसूल अल्लाह कह के। या रसूल अल्लाह, रसूल क्यों कहते हैं ये बात, कि उनको पता है कि हमारे इस हस्ती का मकाम क्या है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सब किया कराया गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। यानी तुम ये सारी हरकतें करो, अपनी आवाज रसूल की आवाज से ऊंची करो, उनके साथ इस तरह उनको मुखातिब करो जैसे आपस में एक दूसरे को करते हो, और तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाए और तुम कहते फिरो हमने किया क्या है। जो लोग रसूल रसूल खुदा से के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज पस्त रखते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए जांच लिया है। यानी यहाँ तकवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, इनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। या इन लजीना युनादूनका मिन वराइल हुजराती अक्सरुहुम ला याकिलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअकल है। अगर वो तुम्हारे बरामद होने तक सब्र कर लेते तो ये उनके लिए बेहतर होता।
اللہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن یعنی ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، لیکن آئندہ کے لیے کیونکہ اب یہ آیات نازل ہو گئی ہیں، ظاہر ہے اب تو حکم آ گیا۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ بدو آتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آرام کر رہے ہوتے تھے یا کوئی اور کام میں مشغول ہوتے تھے، گھر میں ہوتے تھے، تو یہ باہر سے آوازیں نکالا کرتے تھے، آوازیں لگایا کرتے تھے کہ آپ باہر نکلے ہماری بات سنیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یعنی کوئی فاسق آئے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اڑتی اڑتی خبر تمہارے پاس لے کر آئے، اسے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، ایسا ہو رہا ہے تمہارے خلاف، تو اس میں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تحقیق کرو، پہلے تو یہ دیکھو کہ جو خبر لانے والا ہے وہ شخص کیسا ہے۔ اگر تو وہ ایسا ہے کہ اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے تو پھر تو چلیں، پھر بات ٹھیک ہے، لیکن ادروائز تمہیں اس کی پوری تحقیق کرنی پڑے گی۔ ابھی کیا ہو رہا ہے آج کل کہ دیکھیں میڈیا میں جس طریقے سے باتیں اچھالی جا رہی ہوتی ہیں کہ ایک شخص نے کوئی بات کہی، یہ ایک بات ہے کہ اس نے کوئی بات کہی، لیکن دوسرے نے اس کو کیا سمجھا اور اس کو اپنی سمجھ کے مطابق پریزنٹ کیا، یہ دوسری بات ہے۔ اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر ایک ویڈیو بنتی ہے، پھر دوسری ویڈیو بنتی ہے، اور پھر ایک پورا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس چیز کا، اور کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی وہ لائکس کے چکروں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو عرب کے بدو جو ہے وہ بعض اوقات غلط غلط خبریں لے کے آیا کرتے تھے، تو اصول دیا جا رہا ہے کہ ان کی خبروں پہ آ کے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ فلانی فلانا فلانا جو قبیلہ ہے وہ تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے فار ایگزامپل، اور تم جو ہے وہ ان پہ چڑھائی کرنے کا پلان کر لو، تو کیا ہوگا اگر وہ خبر جھوٹی ہوئی تو تمہیں خود ہی شرمندہ ہونا پڑے گا اور تمہارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، یا پھر اس کی سنت بھی موجود ہے ابھی۔ اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ مانا تھا نا، تو نقصان ہوا تھا اس میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ پلان نہیں تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رسول کو مشورے دو لیکن یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ وہ ساری باتیں تمہاری مانے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے، یعنی رسول کی اوپر جو ایمان ہے، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا ہے، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی اب جب رسول تم سے مشورہ مانگے تو تم مشورہ ضرور دو، مگر ضد نہ کرو کہ تمہارا ہی مشورہ مانگے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر سب کے مشورے کو لے کے چلے۔ اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی مسلمان مسلمان سے اگر لڑ گئے، پہلے تو بتا دیا نا کہ وہ لڑتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل ایسا ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرواؤ، اور اگر صلح ہو جائے اس کے بعد کیا ہے، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ یعنی دو گروہوں کی لڑائی ہوئی، تم نے ان کے درمیان میں صلح کرائی، کوئی اگریمنٹ سائن ہو گیا، کوئی پیس ٹریٹی ہو گئی، لیکن اس پیس ٹریٹی کے بعد بھی ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ پھر جنگ مسلط کر دی، تو اب جس نے جنگ مسلط کی ہے مسلمانوں، تم اس کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ اس نے غلط کیا، اس نے صلح کو توڑا ہے، تو اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ نہیں آ سکتے، یعنی وہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کی طرف پلٹ نہیں آتے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، صلح کروا دو، اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک مسلمان معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، دینی اقدار کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر سطح پہ ناانصافی ہے، اسی لیے پھر اتنی بے سکونی بھی ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو لڑائیاں تو تم میں پھر بھی ہوں گی، لیکن یہ اصول ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، یعنی گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر تعلقات درست رکھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی گئی ہیں کہ تمہیں انصاف کرنا ہے، اور ایمان سے منافی کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ اب ایمان سے منافی کچھ اور بھی اعمال ہیں جن کے بارے میں آگے آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى ان يكن خيرا منهن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ مذاق اڑانے میں کیا صرف زبان کا مذاق شامل نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارے کرنا، کسی کے لباس کے اوپر، کسی کی صورت کے اوپر ہنسنا، کسی کے اندر کوئی عکس کوئی عیب ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا کہ وہ بھی سارے ہنسیں، یہ ساری مذاق کی سچویشن میں آ جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یعنی تانے نہ دو،
اس سے یعنی الزام دھرنا، اعتراض جھڑنا، زیر لب کوئی بات کرنا، کسی کو نشانے تضحیک بنانا، یہ سارے کسی کے کانفیڈنس کو خراب کرنا۔ نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ برے القاب سے یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی ایسا لقب نہ دیا جائے جس کی کسی کی تذلیل ہوتی ہو، مطلب کسی کو منافق کہہ دینا، جیسے ابھی ہم نے بات کیا، او کافر، او منافق، ہمارے یہاں تو یہ فوراً بات کر دی جاتی ہے، یا او اندھے لنگڑے، یا کسی کے ماں باپ میں کوئی ایک سے او فلانے کے بیٹے، او یہودی کی اولاد، اس طرح کی باتیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سے بھی منع کیا گیا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی تمہاری یہ لمٹس ہیں، اپنا سٹیٹس قائم رکھو، فسق کی طرف نہ جاؤ، اور اپنی جو جو تم بات کر رہے ہو اپنی سپیچ کے بارے میں کیئرفل رہو۔ اور جو ایسا کریں گے وہ فاسق ہوں گے۔ پھر جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی تو ظالم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا یہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کہ خود سے کوئی بات سوچ لینا نا، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان سوچے نہ، لیکن کس طرح کا گمان گناہ ہے کہ بلا وجہ کسی شخص کے بارے میں انسان غلط رائے قائم کر لے، یا پھر اپنے بارے میں انسان بلا وجہ کوئی اچھی رائے قائم کر لے، خوش گمانی اس کو کہتی ہے۔ تو دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم بدگمان ہوتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل کہ شوہر بیوی سے پوچھے کہ آج تم سارا دن کیا کرتی رہی ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دے کہ میں کیا کرتی رہوں، کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سارا دن کوئی کام نہیں کرتی، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بدگمانی کا شکار ہے، اس نے پہلے سے کوئی بات سوچ رکھی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ اور یہ کہانیاں نا مسلسل ہمارے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے خلاف، اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو تو پھر جس کے خلاف چل رہی ہوگی کہانی، اور شیطان کوئی اچھی سوچ تو ڈالتا نہیں ہے کسی کے لیے بری سوچ ہی ڈالتا ہے، کبھی سسرال والوں کے پیچھے لگوا دے گا، کبھی کسی اور کے پیچھے، تو جب وہ شخص سامنے آتا ہے پھر ہمارا رویہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس پہ کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے مائنڈ میں، چاہے آگے کوئی حقیقت نہ بھی ہو۔ سو بس ایک تو یہ بات ہوگی، تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ یعنی راز نہیں ٹٹولنے، دوسرے کے عیب نہیں تلاش کرنے، دوسرے کے معاملات کی ٹو نہیں لگاتی رہنی، ان کے میسیجز پڑھنے، ان کے گھر میں کان لگا کے سننا، جھانکنا، کیا ہو رہا ہے، وہ فلانے کے رشتے کی بات ہوئی تھی، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، تم بتاؤ، آپس میں اس طرح کی بات کرنا، معاملات کو ٹٹولنا، یہ سب تجسس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس چیز سے۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ جو اگر تو اس کے سامنے کرے تو اسے ناگوار ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اگر وہ باتیں واقعی اس میں پائی جاتی ہوں جو ہم کر رہے ہوں، یعنی وہ باتیں اس میں ہوں بھی، تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہوگی، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں اور تم نے کر دی پھر تو وہ بہتان ہوگا۔ لیکن غیبت کی ایک کچھ صورتیں مستثنا ہیں، جیسے کہ کسی کے خلاف شکایت کرنا، یا کسی کے کوئی رشتے کی بات ہے اور وہ بات میں کچھ گڑبڑ ہے رشتے کے اندر، تو ان کو انفارم کر دینا، پرابلمس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ساری چیزیں تو اس میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن غیبت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس میں بتا دیا گیا کہ وہ کیا ہے۔ اور کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو، تم خود تو اس سے گھین کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اور غیبت کرنا ایک بات ہے، اس لیے کہ مرے ہوئے بھائی کو بھی کہاں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ کو اس کا ٹکڑے کاٹ رہے ہیں، اور اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے کسی کو کیا، اس کو کیا معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی یہ ڈائیورسٹی ہے، اس کو انجوائے کرو، بجائے اس کے کہ تم اس کو تان بنا لو ایک دوسرے کے لیے۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جس میں تقوی ہوگا وہی وہ سارے کام کرے گا جن کا اوپر حکم دیا گیا ہے، ورنہ جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا احساس نہیں ہوگا، پھر وہ غیبت بھی کرے گا، تجسس بھی کرے گا، گمان بھی کرے گا، مذاق بھی اڑائے گا۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں تمہاری اصل ایک ہی ہے، قومیں برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں، تو ایک دوسرے پر فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہی ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی ایمان، اسلام جو ہے نا، اسلام اور ایمان میں یہاں پہ فرق بتایا گیا ہے۔ اسلام ظاہری لبادہ ہے، ایمان اندر کا حال ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل میں کوئی چیز سما جائے تو وہ عمل میں جھلکتی ہے پھر اس کے بعد۔ تو بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایمان نہیں لائے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو، کیونکہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اصل میں تم اسلام لے آئے ہو۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو قانونی طور پر اگر اس کے دل میں ایمان نہیں بھی ہے تو وہ قانونی مسلمان ہے، اس کے اوپر وہ سارے
حقوق جو ایک مسلمان کے ہیں وہ اس کو ملتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق بھی وہ الگ بات ہے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر اس میں کوئی شک نہ رکھیں، یعنی مومن وہ ہے جو ایمان لائیں، صحیح والا ایمان لائیں دل سے، وہی سچے مومن ہیں، یعنی اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اور مومن کی یہ ڈیفینیشن تیسری جگہ پہ آ رہے ہے، سورہ انفال میں بھی اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے کہ اصل میں مومن کون ہے، نور میں، سورہ نور میں بھی آئی ہے اور اب یہاں پہ بھی آئی ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام میں آ گئے، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم الغیب والسماوات واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ آگے جی سورہ قاف، اور سورہ قاف ابھی یہاں پہ ہمارا نا وہ 3 مدنی صورتیں تھیں اور باقی مکی، وہاں پہ ہمارا 5واں گروہ ختم ہو گیا، اب صورتوں کا 6واں گروہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ قاف سے لے کے سورۃ تحریم تک، اور اس پورے گروہ کا موضوع موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور یوم آخرت ہوگا، اور اسی کے اندر پھر توحید اور رسالت بھی ڈسکس ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی روزانہ تو نہیں لیکن یہ ان کی روٹین میں تھا کہ وہ اس کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی ایک رسول ان میں سے ہی آ گیا، ان کو تو وہ یہ تو کہتے تھے کہ کتنی یہ غیر معقول بات ہے، کوئی باہر سے بندہ آتا تو ہم اس کی بات مان جاتے، لیکن یہ ہمارے اندر سے ہی آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ جب ہم، یعنی ایک اعتراض تو یہ تھا کہ رسول انہی میں سے کیوں آ گیا، اور دوسرا کیا تھا، یہ تو عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کا دوسرا تعجب تھا۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور اس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ ڈیکمپوزیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ زمین کے اندر کوئی مردہ دفن کرے، انسان ہو، جانور ہو، پودا ہو، زمین میں وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کس میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کچھ نیوٹرینٹس میں یا کچھ کسی انرجی میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ نیوٹرینٹس زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں وہ، اور اب زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے تو ان نیوٹرینٹس کو دوبارہ سے وہ پودوں کا ہی حصہ بن رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی نیوٹرینٹس وہ جو ان باڈیز میں سے آئے ہیں وہ ان پودوں کا حصہ بن رہے ہیں، ان پودوں کو پھر جانور کھا رہے ہیں، انسان کھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں وہ زمین میں جو چیز گئی وہ کہاں کہاں پھیلی ہے جا کے، بس یہ بتانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے، تمہیں ایک ایک تمہارا سیل اکٹھا کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ واپس زندہ کر دے گا یوم آخرہ۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے جھٹلا دیا، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کنفیوژن کا شکار ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے کہ ایک طرف اللہ کی صفات کا اقرار بھی کرتے ہیں جو قیامت کو لازم کرتی ہیں، اور دوسری طرف قیامت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس الجھن کے نجات کا ذریعہ صرف قرآن تھا لیکن انہوں نے قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، یعنی کوئی سوراخ نہیں نظر آتا اس میں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی جب تم ان مظاہر قدرت کو دیکھتے ہو تو تمہیں ان میں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا، تو تمہارا زمین سے اٹھنا بھی بغیر کسی فالٹ کے ہو جائے گا۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے، بلند و بارہ کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں، یعنی پورا وہ ایک امیج کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے درختوں کی شیپ کو دیکھو وہ کتنے اونچے ہو جاتے ہیں، اور کیسے ان کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو ان کی وہ گچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو ان کی الجھن کو دور کیا ہے کہ ایسے ہی جیسے بارش کے بعد زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تم بھی کوئی ایسی بارش ہوگی اس کے بعد تم بھی زندہ کر دیے جاؤ گے۔
اب ہسٹری سے کچھ ان کو ریفرنسز دیے جا رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس، یہ کنویں والے تھے جنہوں نے اپنے رسول کو کنویں میں گرا کے مار دیا تھا، اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا، آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز آ گئے تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے مختلف کونوں کی سیر کروائی اور بتایا ہے کہ کیسے موت کے بعد زندگی ہوگی. اب اس ساری کاریگری کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تخلیق کے کام میں کہیں معاذ اللہ کوئی کمزوری ہے اس کے تخلیق کے کام میں کہیں، کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کر سکتا، کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک دفعہ تو کر لیا دوبارہ کیسے کرے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا جو ریکارڈ رکھ رہے ہیں وہ کیوں رکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے 16 سے آن جو 35 تک آیات آ رہی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں. رگے جان یعنی وہ والی رگ جو گلے میں ہوتی ہے جس کو کاٹ دیں تو موت آ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، مگر میں اس رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں جو تمہاری گردن میں ہے. دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ کرامن کاتبین. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی انسان کی اعمال نامے میں ہر وہ لفظ لکھا ہوا ہے جو انسان نے اپنے منہ سے بولا ہے، چاہے وہ کوئی نعت ہے، چاہے وہ کوئی گانا ہے، چاہے وہ کوئی آیت ہے، چاہے وہ اس نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہے وہ سن تو رہا ہے، چاہے سوچے ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا نہیں ہونا. ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب وہ لکھی ہوئی اعمال نامے میں کیوں اللہ نے لکھی ہے؟ تاکہ آخر میں ریکارڈ کو ذرا ریپروڈیوس کیا جا سکے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اب دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. اب وہ جو کرامن کاتبین تھے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب دوسرے فرشتے آ گئے ہیں. کون سے؟ جو جان لینے والے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، بس اب جان بھی لے لی گئی، چلی گئی وہ کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی جانا تھا اس نے. پھر سور میں پھونک ماری گئی. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یعنی اب قیامت کا نقشہ. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک اس کی گواہی دینے والا ہے. یعنی دو فرشتے اس کے ساتھ ہو گئے، ایک سامنے سے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوگا اور جس کے پاس سارا ریکارڈ بھی ہوگا انسان کا، اور دوسرا اس کے پیچھے چل رہا ہوگا جو اس کو لے کر جائے گا میدان محشر. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، یعنی یہ تو تم تو اسی بات پہ اعتبار کرتے تھے جو ظاہری تھی، یہ چیز تمہیں بتائی جاتی تھی لیکن تم اس سے غفلت میں تھے. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یعنی اب تو غیب کے سارے پردے ہٹ گئے، اب تو تم وہیں پہ موجود ہو جس کی تمہیں خبریں دی جاتی تھی. آج تو تم سب کچھ صاف صاف دیکھ رہے ہو. قال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ ساتھی وہی ہے جس کے ہاتھ میں ریکارڈ رجسٹر تھا. اب اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اعمال نامے رکھے جا رہے ہیں. یہ تھا جو میری سپردگی میں تھا وہ حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے بڑا ہوا تھا. یعنی جو خود بھی کافر تھا، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا تھا، اور فاسق تھا، شک میں پڑا ہوا تھا یعنی منافق، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا یعنی مشرک. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کا ساتھی کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین. اس کے ساتھی کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یہ کون ہوگا؟ یہ قارین ہے. قارین کون ہوتا ہے؟ یہ ایک شیطان ہے جو انسان کے ساتھ، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ کر دیتے ہیں، وہ قارین ہوتا ہے جو ہمیشہ انسان کو برے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی موجود ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. یہ قارین ہر ایک کے ساتھ موجود. اب یہ قارین، اب وہاں پہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو بھی، اب قارین تو سامنے آ جائے گا نا اس دن. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ دونوں کھڑے ہیں. اب اوپر وہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو قارین کے اوپر الزام لگائے گا انسان کہ دیکھیں یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا. تو قارین کہے گا نہیں میں نے نہیں گمراہ کیا تھا، یہ تو ویسے ہی خود ہی بھٹکا ہوا تھا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لا تختصموا لدیّ. یہاں میرے حضور جھگڑا مت کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا.
میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اب فیصلہ ہو گیا، اب سزا ملے گی. وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاں جی کچھ اور ہے تو لے آئیں، میرے پاس جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہے گی ام، کہ میں تو بھر چکی ہوں، کیا کوئی اور بھی ہے، ابھی بھی کوئی اور ہے. اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے اور بڑی نگہداشت کرنے والا ہے، یعنی اطاعت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے. کوئی بات آگئی، ایمان بالغیب، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے جو سرپرائزز رکھی ہے وہ تو اور بھی بہت زیادہ ہے. آگے جو آیات ہے اس میں قریش کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ لڑنے کی جسارت نہ کرو، عقل سے کام لو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور قیامت کا حال جبکہ سب دوبارہ سے اکٹھے کیے جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من القرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ہم ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. کن سے پہلے؟ ان مکہ والوں سے پہلے. ہم ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان میں سے بہت زیادہ طاقتور تھیں. دنیا کے ملکوں کو انہوں نے خوب چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا وہ جو توجہ سے بات کو سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. تو جب 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، یعنی ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے. سورہ فصلت میں ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لی. تو کیا ہوگا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جس کا وعدہ ہوگا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. یعنی تسلی رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ جس ہستی کے رسول ہیں وہ بہت پاورفل ہستی ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی جب ساری نمازیں پڑھ لو اس کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو. تہجد مراد ہو سکتی ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا. وہ کون سا ہوگا؟ یعنی سور میں جب پھونک ماری جائے گی. اور وہ کون سی پھونک ہوگی، پہلی یا دوسری؟ ابھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. جس کا مطلب ہے یہ نفخہ ثانی کی بات ہے، جب لوگ میدان حشر میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. وہ جو شروع میں کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سب کھا جائے گی اور ہڈیاں اور سب مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آواز ہوگی اور تم سارے کے سارے یوں ہی چلتے چلے آؤ گے. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں. جیسے سورت کا آغاز کیسے ہوتا، اعتراض کر رہے تھے یہ ہے ہم ہی میں سے ایک رسول آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے. بس تم قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. تو بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے قرآن سناتے رہنا ہے. جس شخص کے دل میں توفیق ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول کر لے گا. زبردستی کسی سے بھی منوانا مقصد نہیں ہے. اگلی صورت ہے جی سورہ داریات، اور اس میں کچھ ہواؤں کا ذکر ہے جو کہ زندگی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ. والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یہ جو آیت نمبر 5 اور 6 ہیں ان پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو اڑانے والیاں ہیں، پھر بوجھ اٹھانے والی، پھر آسانی کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی غبار سے مراد واٹر ویپرز، آبی بخارات ہو سکتے ہیں جو ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ پھر آبی بخارات اٹھتے ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں ہوائیں، پھر وہ ان کو لے کے چڑھتی ہیں اوپر اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وہ آبی بخارات۔ پھر ان بادلوں کو ہوائیں اڑا کر کسی ایسی جگہ لے جاتی ہیں جہاں پہ بارش برسنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ بارش تقسیم کرتی ہیں۔ پورا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہمیں۔ اور کیا ہے جواب القسم؟ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یعنی جواب قسم یہ ہے کہ بادل بننا جس طرح سچ ہے، بارش کا برسنا جس طرح سچ ہے، اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو اب یہ ہوائیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تقسیم کر رہی ہیں جیسے ان کو حکم ہو رہا ہے۔ تو جیسے وہ رزق تقسیم کرنے کا اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اس رزق کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہ لواقی، یعنی وہ دن جو ہونے والا ہے۔ تو یہی دو آیات جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، 5 اور 6، یہی اس سورت کا موضوع ہونے والی ہیں۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ متفرق، حبک کا مطلب ہوتا ہے دھاریاں یا سلوٹیں۔ جیسے آپ سمجھے ریگستان کو اگر امیجن کریں تو ریگستان میں نا ریت کی لہریں بن جاتی ہیں، جیسے کپڑے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اسی طرح آسمانوں پہ بھی کئی دفعہ اس طرح کی شکلیں بن جاتی ہیں، تو آسمان بھی مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی تم آپس میں جو بھی ایک چیز کو لے کے، یعنی یوم قیامہ کو لے کے جو تم بات کرتے ہو، وہ اس پہ بھی تم متفق نہیں ہوتے۔ کوئی ایک شخص ایک بات کہتا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس سے؟ آیات سے۔ آگے جو آیات ہیں 10 سے 14 تک، یہ نہ یقین، جو یقین نہیں رکھتے اس دن کے اوپر، ان کو کیا وبال آنے والا ہے، اور یہ ہے کہ تمہارے جو گمان ہیں ان کے اوپر کوئی چیز نہیں چلتی۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جاہلیت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں اپنی اپنی رائے قائم کیے بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آپ چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس دن، اب یہ متقیوں کی بات ہوئی، جو یقین کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے، 15 سے 19 تک۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے احسان کرنے والے تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافیاں مانگا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یعنی برے کام ہیں، جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سب سے راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی رب کا حق بھی پہچانتے تھے اور بندوں کا حق بھی پہچانتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے اپنے بندوں کے اوپر۔ آگے جزا اور سزا کا یہی مضمون ہے، مگر نشانیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ وفی انفسکم افلا وفی الآیات فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اندر بہت ساری صلاحیتیں، قوتیں، اعضاء، عقل دی ہوئی ہے۔ آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عالم بالا جس کے وعدے ہوتے ہیں، جہاں پہ عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی یقینی جیسی تم بول رہے ہو، یعنی ابھی جیسے تم بات کر رہے ہو، ابھی جیسے تم اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہو، یہ جتنی حقیقی بات ہے، اتنی حقیقی بات ہے کہ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ اب یہاں پہ یہ نشانیاں دکھانے کے بعد اب تاریخ سے شہادت دی جا رہی ہے، کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ قومیں کیوں ہلاک ہوئی، بہت ہی مختصر حال بیان کیا جا رہا ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہاری تک پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہو، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہو۔ یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کر فرشتے آئے تھے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے اور ان کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔
تو کہا کہ آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناآشنا سے لوگ تھے۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا، یعنی بھنا ہوا بچڑا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، کیونکہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ جو لوگ کسی کو قتل کرنے کسی کے گھر آتے تھے پھر اس گھر کا پانی نہیں پیتے تھے یا کھانا نہیں کھاتے تھے وہاں سے۔ تو ان کو ہوا کہ شاید یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے لفظ ہوتا ہے بی غلام علیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بی غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی ہے۔ پوری زندگی میں اللہ سے دعائیں مانگتی رہی ہوں، اور اب میں اس حالت میں پہنچ گئی ہوں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں، مجھے اولاد ہوگی۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمارا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے انصاریوں میں لکھ لے۔ آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، آمین نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔